मानव समाचार मानवता के हक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि अखबार अब कहना चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए ये इल्म तो आपको हुआ होगा कि एक उर्दू ज़बान का एक जश्न जो है वो हम मुनक़िद करने जा रहे हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, हम उर्दू का जश्न क्यों मुनक़िद कर रहे हैं सह रोज़ा। उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये थी कि हुआ ये कि 2014 और 2021 के किताब मेलों के बाद मैं कह रहा था कि 2014 और 2021 के किताब मेलों की कामयाबी के बाद ये हुआ कि उर्दू दुनिया को, पूरी दुनिया में ये ख़बर हो चुकी है कि मालेगांव उर्दू ज़बान की एक इंतहाई अहम बस्ती है। अल्लाह का एहसान है कि शहर ने 2014 में भी जो किताब मेला, जबकि सिर्फ 60 स्टॉल थे, उसमें शहर ने 90 लाख रुपए किताबें ख़रीदी। उसके बाद जब 2021 में किताब मेला हुआ तो उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसलिए कि उसमें ये हुआ कि स्टॉल भी 172 स्टॉल्स लगे और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की किताबें फ़रोख्त हुई, जो एक रिकॉर्ड है। अब ये होता है कि मालेगांव में कोई किताब मेले का सिर्फ नाम ले ले तो हिंदुस्तान भर के पब्लिशर्स और दूसरे लोग फ़ौरन तैयार हो जाते हैं कि मालेगांव में अगर किताब मेला है तो यहाँ कामयाबी होना है। तो शहर की एक इल्मी शनाख्त ज़बान के हवाले से माशाल्लाह मुसल्लम हो चुकी है। सब जानते हैं कि मालेगांव एक बड़ी बस्ती बन चुका है। लेकिन हुआ ये कि इस शहर में ज़बान के बड़े लोग नहीं आए। जो ज़बान से एक वक्त था कि मालेगांव में कहना चाहिए प्रेमचंद आए, जिगर मुरादाबादी आए, बड़े शोरा आए, बड़े शकील बदायूनी आए, अहम तरीन लोग आए। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो सिलसिला जो है वो उस मुशायरों की हद तक के कुछ बड़े नाम आते रहे। अदब के हवाले से जो बड़ी शख्सियात थी वो यहाँ उस तरीके से नहीं आने पाई। हम चाहते थे कि वो जो बड़े लोग हैं उनको तो बुलाएं, हम बाहर से लोगों को बुलाएं और बताएं कि इस शहर को तो देखो, इस शहर से ज़्यादा ज़बान के हवाले से कहीं माहौल नहीं है। उर्दू के हवाले से हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ जिस तरीके से हमारे यहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जहाँ सियासी, अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुआ, आपको कोई इश्तेहार किसी और ज़बान में नहीं मिला होगा। हमारी स्कूलों में जो माहौल है, तो उर्दू के हवाले से जो माहौल मालेगांव में, ये कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है, हमने बता दिया कि हम किताबें ख़रीद सकते हैं, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हैं। अब हम बड़े लोगों को यहाँ बताना चाहते हैं, एक तो ये कि दो चीज़ें हों कि बड़े लोग आएँ और देखें कि ये शहर कैसा है ज़बान के हवाले से। जो लोग मायूस हो चुके हैं कि ज़बान ख़त्म हो चुकी है, अदब ख़त्म हो चुका है, उसके पढ़ने वाले ख़त्म हो चुके हैं, वो आके यहाँ देखें कि नहीं, एक शहर अभी ऐसा बाकी है। और दूसरी बात, हमारे शहर में चूँकि ऐसे बड़े लोग नहीं आए, तो हम चाहते हैं कि शहर की स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, जो उर्दू ज़बान से वाबस्ता अफराद हैं, जो इदारे हैं, कल्बे हैं, वहाँ के लोग उनसे फैज़ हासिल करें। तो अल्लाह के करम यह है कि रश्क बहारा उसका उन्वान दिया है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 दिन जो है, ख़ास तौर से उर्दू के हवाले से जितनी अहम शख्सियात हमें अवेलेबल हो सकती थी, हमने सबको बुलाया है। सबको कोशिश ये की है कि उनके शाया निशान, जिसमें हमने सबसे अहम जावेद सिद्दीकी साहब को, जावेद सिद्दीकी आप लोग जानते हैं कि हिंदी फिल्मों की एक दो नहीं दसियों बड़ी फिल्में जिन्होंने लिखी, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर के डर, बाजीगर, और शाहरुख खान की अक्सर बड़ी फिल्में। बहुत मशहूर कहना चाहिए फिल्म राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। उर्दू के सबसे मशहूर ड्रामे उन्होंने लिखे। उर्दू का इंतहाई मकबूल कहना चाहिए जो मैगज़ीन था, बल्कि अखबार था, उर्दू रिपोर्टर चलाया, इनकलाब में काम किया। उसके बाद उर्दू फिक्शन में सबसे बड़ा नाम समझे जाते हैं अपनी किताबों के हवाले से। फिर मोहम्मद अली जौहर, अली बरादरान जो है उनके भांजे हैं, उनसे रिश्तेदारी है। तो इतनी अहम शख्सियत है उर्दू की। 83 ईयर्स की एज है, लेकिन अल्लाह करम है कि जब हमने दावत दी कि सर आपको आना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा पहुँचूँ, और वो आ रहे हैं। उसके साथ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, उसके वाइस चांसलर साहब जो है प्रोफेसर सैयद अनुल हसन साहब से बात हुई, वो आ रहे हैं। उसके बाद हमने बात की जामिया मिलिया इस्लामिया में सदर शोबा थे, उसके बाद प्रो वाइस चांसलर रहे, उसके बाद उर्दू अकेडमी नई दिल्ली उसके कहना चाहिए चेयरमैन रहे शैपर रसूल साहब, प्रोफेसर शैपर रसूल साहब जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब से बात की, वो आ रहे हैं।
میڈیا کا جو پروگرام ہے ہمارا، انتہائی اہم میڈیا کا پروگرام جو ہم نے رکھا ہے کہ جو بدلتا منظرنامہ ہے میڈیا کا، جو میڈیا کا بدلتا رجحان ہے، اس میں اردو میڈیا کس طریقے سے کام کرے، اس کی صدارت کے لیے ہم نے پنکج پچوری جو این ڈی ٹی وی کے بنیاد گزاروں میں سے تھے، اور 10 سال تک منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کے میڈیا ایڈوائزر تھے، وہ آ رہے ہیں، شاہد لطیف صاحب آ رہے ہیں، زاہد علی خان صاحب جو سیاست کے مدیر تھے، ان کے بیٹے عامر علی خان صاحب جو کہنا چاہیے ابھی اس کے مدیر بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ایم ایل سی بھی ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے موضوعات ہیں، ہر موضوع پہ انتہائی اہم لوگ آئیں، ان سے بات ہوئی، مشاعرے میں ہمارے بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، پاپولر میٹھی جیسا طنز و مزاح کا شاعر جو زندگی میں کبھی نہیں آئے، دنیا گھومے ہیں وہ، لیکن مالیگاؤں کبھی نہیں آ سکے، ہم نے ان کو دعوت دی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد گووند گلشن صاحب آ رہے ہیں، راجیش ریڈی آ رہے ہیں، عزیز نبیل صاحب قطر سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اچھا، اردو اکیڈمی بھوپال، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی جو کہنا چاہیے سیکریٹری ہیں اور بہت معروف شاعرہ ہیں، نصرت مہدی بھی تشریف لا رہی ہیں، ان کا بھی ٹکٹ بن چکا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے انتہائی موقر شخصیات جو ہے وہ ہمارے شہر میں آئے۔ اب ان 3 دنوں میں جمعہ کا دن پہلا ہے 31 جنوری جو ہے، تو 31 جنوری کو جمعہ کے بعد ایک افتتاحیہ پروگرام ہے 4:30 سے 6 بجے تک، صرف 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ اس میں ہونا یہ ہے کہ ہم سارے جہاں سے اچھا جو ہمارا گیت ہے، جو اردو زبان کا وقار ہے، حب الوطنی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہمارے کہنا چاہیے خلاباز جو ہے یا ہوا پیما جسے کہیں، یہ کہنا چاہیے خلا میں پہنچے تو وہاں سے پوچھا گیا، اندرا گاندھی سے جب بات ہوئی کہ آپ کو وہاں سے ہندوستان کیسا لگتا ہے، تو اس نے ایک لائن ہے کافی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گیت بجے گا، اس پہ ارم پرائمری کی بچیاں جو ہے وہ ٹیبلو پیش کر رہی ہیں، بہت خوبصورت ٹیبلو ہے، بچیوں کا ایکشن کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سانگ ہے اردو کے لیے، مالیگاؤں بھیونڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے عبید اعظم اعظمی صاحب سے درخواست کی تھی کہ اردو کا ایک گیت لکھیں۔ وہ گیت انہوں نے لکھا، انتہائی شاندار گیت ہے، اس کی دھن ہمارے ابو الفیصل بھائی نے بنائی، اور سویس ہائی اسکول اور جے ٹی کے بچے بچیاں مل کر کے اس کو گائیں گی، وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 سے 4 تقاریر ہوں گی، مولانا حذیفہ وستانی صاحب آ رہے ہیں، حافظ کرناٹکی آ رہے ہیں کرناٹک سے، تو ان لوگوں کے سامنے یہ گیت ہوگا۔ 3 سے 4 تقریر، اس سے زیادہ تقاریر نہیں ہوں گی۔ جو مہمان آئیں گے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہماری کانفرنس میں ہم مہمانوں سے جو باہر سے آ رہے ہیں ہم ان سے سنیں، تو مہمان اپنی تقریر کریں گے، مغرب کا وقفہ ہوگا، مغرب کے بعد بیت بازی کا انتہائی شاندار مقابلہ ہو رہا ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ مقابلے سے زیادہ مظاہرہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب پہ ہمارے ملک کے اور پڑوسی ملک کے بہت ساری بیت بازی کے یہ چلتے رہتے ہیں، ویڈیوز چلتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بچوں سے 1.5 مہینے سے بچے محنت کر رہے ہیں، اتنا شاندار بیت بازی کا مقابلہ ہے، 6 الگ الگ راؤنڈز ہیں، بہت متنوع طریقے سے اس کو آڈیو ویڈیو اسے وہ کر رہے ہیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو اشعار کیسے ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ بچے صرف شعر نہ یاد کریں، شعر اپنے تلفظ اپنی صحت کے ساتھ یاد کریں، تاکہ جب یہ دنیا میں جائے تو یہ بات ہو کہ یہ وہ شعر ہے جہاں ایک آگے کی نسل سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اردو محفوظ ہے، ان کے تلفظ سے، ان کی ادا سے۔ اور شاعری جو ہے وہ اسی کا تو نام ہے، تلفظ کا نام ہے، اس کو اس ادا سے پڑھنے کا نام ہے۔ اس کے انعامات بھی ہم نے بہت اچھے رکھے ہیں، 20,000 روپے پہلا انعام ہے، 15,000 روپے دوسرا انعام ہے، تیسرا انعام 10,000 ہے، چوتھا 5,000 ہے۔ کوشش یہ کی ہے کہ اس کو جج ہم نہ کریں، ہمارے شہر کا کوئی نہ ہو۔ تو عزیز نبیل صاحب جو قطر سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ 2 دن پہلے آئیں، ہمارے اس پروگرام کو جج کریں۔ اور عبید اعظم اعظمی جیسا شاعر، بہت کونا مشورہ ہیں، دونوں کی زبان بہت شاندار ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں کا آدمی ہوگا تو لوگ بات کریں گے، باہر سے آئیں گے، یہ دونوں ججز ہیں، اور اس کے بعد جو مقابلہ جہاں ہوگا وہیں پہ اس کو انعام دے دیا جائے گا۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شہر میں 2 ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، مالیگاؤں کی طرف سے 2 ایوارڈ کا نام ہے نقش اعتراف۔ ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے ادارے کو، اور ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے شخصیات کو۔ اب وہ پہلا ایوارڈ جو اداروں کو دیا جا رہا ہے وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو، اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ قومی کونسل نے ہمارے شہر مالیگاؤں پہ بھروسہ کیا تھا۔ کیا بھروسہ کیا تھا؟ جس وقت کتاب میلے صرف اسٹیٹ کیپٹلز میں اور ملک کے 4-5 شہروں میں ہوتے تھے، اس وقت قومی کونسل نے ہم پہ بھروسہ کیا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں کتاب میلہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دوسرا صرف 2 کتاب میلے بڑے شہروں کے بعد مالیگاؤں میں ہی ہوئے ماشاءاللہ۔
اور اس کے بعد وہ اب بھی اس کے تعلق سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی پروگرام چاہیے تو ہم آپ کو کہنا چاہیے اس میں اسپانسر کرتے ہیں. ہم نے کہا اس مرتبہ آپ کو ہم اعزاز دیں گے, مالیگاؤں والے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے. یہ پورا پروگرام صرف مالیگاؤں والوں کی طرف سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ, کوئی آدمی باہر سے نہیں ہے, سارے مالیگاؤں کے لوگ اس میں جڑ کر کے, تعلیمی ادارے. اچھی بات یہ ہے کہ 3 بڑے ادارے, ظاہر سی بات ہے ادبی کام ہو رہا تھا, علمی کام ہو رہا تھا, تو 3 بڑے اداروں نے ہماری سرپرستی کی. سب سے پہلے انجمن معین الطلبہ, اسحاق سیٹھ, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا پروگرام ہے, جس طریقے سے ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. دوسرا جامعہ محمدیہ منصورہ, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا پروگرام ہے, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. اور تیسرا ادارہ تھا جو بہت اہم ادارہ, مولانا غلام وستانوی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی, ان کے بیٹے مولانا حذیفہ سے, انہوں نے کہا کہ مالیگاؤں ہمارا ہی شہر ہے, ہمارا الفلاح یہاں پہ چل رہا ہے. اور جی ایم وستانوی یونیورسٹی جو ہے وہ پروپوزڈ ایک یونیورسٹی ہے. اب 3 بڑے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا یہ سمجھ لیجئے کہ آدھے سے زیادہ خرچ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارا ہے, ہم اپنے طور پہ کریں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر مالیگاؤں سوسائٹی آف ایجوکیشن پہلے دن سے ہمارے ہر انیشیٹو میں, دونوں کتاب میلے ماشاءاللہ جب ہوئے تو مالیگاؤں سوسائٹی نے کہا کہ پہلے دن کا بچوں کا جو پروگرام ہے بیت بازی کا, اس کے سارے اخراجات, اس میں انعامات بھی, سوسائٹی آئی تو ہمیں ہمت ہوئی کہ اتنے بڑے انعامات ہم رکھ پائیں, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ 1500, اچھا یہ انعامات ٹرافیز اور سرٹیفکیٹ اور دوسری چیزوں کے علاوہ ہیں جو حوصلہ افزائی کے تمام بچوں کو انعامات دیے جائیں گے, وہ الگ ہیں. یہ کیش پرائزز بالکل الگ ہیں. ماشاءاللہ سوسائٹی آئی, سوسائٹی نے حوصلہ دیا. پھر اس کے بعد اب دیکھیے 3 دن تو کلچرل پروگرام ہے رات میں. پہلے دن ہو گیا بیت بازی, دوسرے دن شام میں غزل ہے. یہ شام غزل سادی شام غزل نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ رمضان فیمس صاحب 95 ایئرس 95 برس کی عمر ہے, تقریباً 70 برس کا تجربہ ہے اس آدمی کو موسیقی کا, اور ایسی دھنیں ہیں ان کی, اردو اساتذہ کی ایسی ایسی غزلیں انہوں نے گائی ہیں اور دھنیں بنائی ہیں کہ دنیا دیکھے گی تو حیران رہے گی. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ رمضان صاحب کو اس طریقے سے اعزاز دے رہے ہیں کہ ان کی 10 غزلوں کی دھنیں 2 سنگرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک تو جے پور بہت بڑا, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو غزل سمجھتے ہیں, جے پور گھرانہ جو ہے بہت مشہور. جے پور گھرانے کے احمد حسین محمد حسین کے بھانجے ہیں رحمان علی, جو ریالٹی شو کے ونر ہیں اور کلاسیکل گائکی کا بہت بہت مشہور نام ہے, وہ غزلیں گا رہے ہیں. اور ایک بچی ہے 19 برس کی, حیدرآباد کی, جوتی شرما نام ہے, ابھی دوردرشن والوں نے غزل کا ریالٹی شو کیا تھا, اس کی ونر ہے. وہ اردو جانتی ہیں, اردو سیکھا ہے, بے پناہ شاندار غزل سنگر ہے. تو یہ دونوں رمضان بھائی کی گائی ہوئی دھنوں پہ اساتذہ کی غزلیں پیش کر کے ایک نیا ریکارڈ ہم چاہتے ہیں وہاں سے ہمارے رمضان بھائی کی دھنیں پوری دنیا میں جائیں. تو اب شب غزل کی جب بات آئی تو ماشاءاللہ ہمارے مالیگاؤں کے کچھ احباب ہیں, ان سے ہم نے درخواست کی, ماشاءاللہ انہوں نے اس کی ذمہ داریاں اٹھا لی. تیسرے دن شام میں 4:30 سے 6 اختتامی پروگرام ہے. اس میں وائس چانسلر صاحب آ رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے, اس میں ہمارے شہر کے جتنے تعلیمی لوگ ہیں وہ بھی ہیں, اس میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں. یعنی ہم اس دن زیادہ سے زیادہ لوگ, اہم لوگ انشاءاللہ آپ کو 2 تاریخ کے آخری دن کے پروگرام میں ملیں گے. غزل کے پروگرام میں غزل چلتی ہوئی, غزل کے درمیان ہم نے 1 گھنٹے کا غزل کا پروگرام, پھر 1 گھنٹے کا وقفہ, پھر 1 گھنٹے کا غزل کا پروگرام. وہ 1 گھنٹے کا جو وقفہ ہے اس میں الاؤ نام سے, اب سردیوں کا دن ہے, اس میں پہلے ایک ہوتا تھا کہ کہنا چاہیے چوراہوں پہ, بلکہ پیپل کے پیڑ کے نیچے گاؤں کے ایک چوپال لگتا تھا, وہاں آگ جلائی جاتی تھی اور وہاں پہ کہانی, قصے, ادب, زبان, شاعری, ساری چیزیں ہوتی تھی. ہم نے اس تصور کو الاؤ کا نام دے کر کے, جاوید صدیقی صاحب, اب ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی جو ہے کامیابی سے عبارت ہے, ان کی زندگی کے کوائف ایک سوال جواب کی نشست ہوگی. ہم کوششیں کریں گے, 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, ہم کوششیں کریں گے کہ 40 منٹ ہم ان سے سنیں ان کی زندگی کے بارے میں, اور 20 منٹ جو ہے وہ عوام جو ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جاوید صدیقی صاحب سے سوالات کرے, تاکہ ہر آدمی جو ان کو جانتا ہے, جو ان کا پروفائل جانتا ہے, جو جانتا ہے تمہاری امرتا جیسا ڈرامہ, جو جانتا ہے آخری شمع کو کس طریقے سے ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے, تو وہ تو چاہیں گے, جو ان کی فلمیں جانتا ہے, پرندہ جانتا ہے, جو پرواز جانتا ہے, جو فضا جانتا ہے, جو ایسی فلمیں جانتا ہے, جو زبیدہ جانتا ہے, تو وہ چاہے گا کہ سوالات کریں ہم ان سے. تو 20 منٹ کا وقفہ لوگوں کے سوالات کے لیے ہے. اب تیسرے دن جو ہے اختتامی پروگرام ہے, اور اختتامی پروگرام کے بعد مشاعرے میں 17 شاعر ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے شہر سے 5 شاعر ہوں, باقی 12 ہمارے مہمان شاعر ہوں. ہمارے شہر سے اشفاق انجم صاحب چونکہ سینئر موسٹ شاعر ہیں, وہ کہنا چاہیے سینئر لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کے بعد ندا فاروقی ہیں,
پھر اس کے بعد مشتاق احمد مشتاق ہیں، پھر ہمارے یہ ہیں کیا کہتے ہیں اپنا الطاف ضیاء ہیں، اور الطاف ضیاء کے بعد نوجوان کیا نام ہے ان کا، بہرحال پھر نوجوان کچھ شعرا ہیں، اور اس کے بعد جو باہر سے آ رہے ہیں صدارت ہم اس کی کر رہے ہیں شیپر رسول صاحب. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ ندیم صدیقی صاحب بامبے سے آ رہے ہیں، شاہد لطیف صاحب ہیں. پھر اس کے بعد دلی سے آ رہے ہیں گلشن گووند صاحب. میرٹھ سے آ رہے ہیں تمہارے پاپولر مرٹھی صاحب. اس کے بعد بھوپال سے آ رہی ہیں ہماری نصرت مہدی صاحبہ. یہاں سے ناگپور سے آ رہے ہیں، مجھے دیکھیے شاعر کا نام یاد نہیں ہے، لیکن ناگپور سے شاعر آ رہے ہیں. کوشش یہ کی ہے کہ پورے ہندوستان سے کہنا چاہیے بہتر سے بہتر نمائندگی ہو. 17 شاعروں کا مشاعرہ ہے. ارادہ یہی ہے کہ مغرب بعد سے شروع کریں گے اور 10 ساڑھے 10 بجے ختم کر دیں گے. ہمارا کوئی پروگرام زیادہ دیر تک کے نہیں چلے گا، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی جو ہے ان کو بھی محروم نہ رکھا جائے، ان کے لیے بھی کہنا چاہیے نشستوں کا اہتمام ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے زیادہ تاخیر سے، کوئی پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. 10:30 بجے تک یہ سارے پروگرام کوشش کریں گے کہ ہم ختم ہو جائیں. اب یہ 3 دن کا جو پروگرام کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ ہے، اس پہ آتا ہوں میں. یہ تو مالیگاؤں ہائی اسکول کا جو کیمپس ہے اس میں تینوں دن رات کے پروگرام ہو گئے، لیکن بازو میں ہی ہے اردو گھر. ہم 4 الگ الگ موضوعات پہ کانفرنسز کر رہے ہیں، مذاکرے کر رہے ہیں. کہ ہم نے یہ جو پروگرام کیا وہ وہاں جو اردو گھر میں 4 ایونٹ ہونے ہیں، 1 فروری کو 2 اور 2 فروری کو 2. صبح 10:30 سے 4:30 چلنے والا یہ پروگرام ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں اساتذہ، شہر کے اساتذہ اور وہ لوگ جن کو ادب سے دلچسپی ہے صرف وہ آئیں. اسی لیے ہم نے سیٹس ریزرو کی ہے، اس کا کہنا چاہیے پہلے سے رجسٹریشن ہم کروا رہے ہیں تاکہ وہ آئیں. 10:30 بجے سے آئیں، 4:30 بجے تک ان کے کھانے ہونے کا بھی انتظام ہم وہیں پہ کر رہے ہیں. پہلے دن پہلا سیشن یعنی 1 فروری کو پہلا سیشن یہ ہے کہ اردو زبان کے بدلتے وسائل، تدریس کے بدلتے وسائل اور اردو میڈیم سکول ہیں. اب تعلیم کا پورا منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں پروفیسر سید اقبال صاحب کی صدارت میں بھائی راشد ارشد بھی اس میں ہوں گے. ریسورس پرسن میں جی ایم وسانوی یونیورسٹی کے کہنے چاہیے پرو وائس چانسلر پروفیسر سید عاقل صاحب ہیں. بھیونڈی سے ضیاء الرحمان انصاری صاحب ہیں. بامبے سے عامر انصاری صاحب ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انتہائی. پھر ہمارے یہاں پہ مالیگاؤں سے تھوڑا سا دور کیا نام ہے شہر کا، شرڈی میں مالیگاؤں کا ایک جیالہ جو وہاں پڑھاتے ہیں، جن کو گوگل ایوارڈ ملا ہے، ہمارے بھائی عظمت اقبال، وہ ہوں گے. تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تعلیم سے جڑے ہوئے انتہائی متنوع لوگ، مینجمنٹ کے لوگوں کو اور اساتذہ کو وہاں بٹھایا جائے، اور ہم بات یہ کریں گے کہ تعلیم اب کس انداز میں دی جا رہی ہے. مجھے سید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ بمبئی کا ایک بہت مشہور ادارہ، بہت مشہور اسکول بیگ محمد اسکول، جہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ بند ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب اس کا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کل آپ لوگ افسوس نہ کر سکو کہ جس ادارے میں آئے، جس اسکول میں آپ پڑھے تھے وہ بند ہو گیا. اور اگر اردو اسکولوں کو آگے لے کے جانا ہے تو اردو سے محبت کی بات ہم دنیا جان کی کریں، ہم اپنے اداروں کو اپڈیٹ نہیں کریں. تعلیم اور تدریس کے ذرائع جو ہیں ان کو اگر اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کل شکایت نہیں کر پائیں گے کہ ہماری اسکولیں کیوں بند ہو گئی. یہ بات تو ہوئی. اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. کھانے کے بعد دوپہر میں جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ صحافت کا بدلتا منظرنامہ اور اردو جرنلزم. اس کی صدارت کے لیے ہم نے بلایا ہے پنکج پچوری صاحب کو. اب آپ کہیں گے کہ پنکج پچوری جو ہے ہندی کا آدمی، وہ اردو میں بے پناہ کام ہے، ان کا اردو پہ بے پناہ کام ہے، اور انہی کے زمانے میں سب سے زیادہ اردو صحافیوں نے دنیا گھومی ہے منموہن سنگھ کے ساتھ. بہت کمال کی شخصیت ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اردو سے میرا ربط کیا ہے. تو ہم تو ان کو بلا رہے تھے کہ صحافت کا اصل منظرنامہ کیا ہے، اس میں اردو صحافت آگے جائے، اس کی کیا گنجائشیں ہیں. پھر میں نے بتایا کہ زاہد علی صاحب آ رہے ہیں، زاہد علی خان صاحب کے بیٹے عامر علی خان صاحب جو سیاست کے مدیر ہیں وہ، شاہد لطیف صاحب جو انقلاب کے مدیر ہیں وہ آ رہے ہیں. پھر ہم نے کوشش کی ہے اورنگ آباد سے شکیب خسرو صاحب اور اپنا کیا نام ہے شارق نقشبندی صاحب. اس طریقے سے صحافت کے حوالے سے، اور مالیگاؤں کی بھی ہم کوشش کریں گے. لیکن ہم نے سوچا ہے کہ مالیگاؤں کی صحافی سنیں، یہ سوال قائم کریں، یہ انٹریکٹیو سیشنز ہیں. یہ جو ہے صرف تقریریں نہیں ہوں گی. 10 منٹ کی بات ہونے کے بعد
ہم ہر سیشن میں موقع دینا چاہتے ہیں کہ جس سے بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں سوال قائم کریں. گفتگو جب ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. اور کیا ہم اس کو چینلائز کر سکتے ہیں اپنے یہاں پہ امپروومنٹ کے لیے. تو صحافت کا ایک یہ ہے. صحافت کے بعد دوسرے دن جو سیشن ہے وہ پہلا سیشن ہے کہ کہانیوں کے درمیان کہانیاں، اب کہتے ہیں کہانی از کنگ. کہانی اب کنگ ہو چکی ہے. جب سے او ٹی ٹیز آئے ہیں، نئے پلیٹ فارمز آئے ہیں، فلموں کے نئی کہانیوں کی تلاش ہر آدمی کو ہے. اب موبائل اٹھائیے، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ دنیا میں پہنچ سکتے ہیں. تو اب جب کہانی پہ بات کرنی ہو تو کہانی کے لیے تو جاوید صدیقی سے بڑا کون سا نام ہو سکتا ہے. تو جاوید صدیقی صاحب کی صدارت ہے اس میں. پھر اس میں ہم نے ہمارے شہر کے ہی ایک ایسے شخص کو جس نے اکشے کمار کی ساری بڑی فلمیں لکھی، نعیم شیخ صاحب. نعیم اعجاز جو ہے، جو گروپ جوڑی ہے ان کے، جو نعیم شیخ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آ رہے ہیں. پھر ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہاشم خان آئیں. اس میں کہنا چاہیے ناگپور سے افسانچے لکھنے والے صابر صاحب آ رہے ہیں. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس میں بھی انتہائی اہم لوگ شریک ہوں جو کہانیوں سے جڑے ہوئے ہوں. ہاشم خان انتہائی زبردست رائٹر نے جو گوگل کے ساتھ اور میٹا کے ساتھ باقاعدہ ابھی کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے. پھر دوپہر کا جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ اردو شاعری کی نئی لفظیات، جو ابھی فی زمانہ عصری جو شاعری ہے، اس کی کیا نئی لفظیات ہیں، اس کے کیا نئے رجحانات ہیں. اس پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے شیپر رسول صاحب ہیں، عزیز نبیل صاحب ہیں، پھر اس کے بعد شاہد لطیف صاحب ہیں. اورنگ آباد سے ہم نے بلایا خان شمیم صاحب کو. اس کی صدارت کر رہے ہیں سلیم شہزاد صاحب، کیونکہ لسانیات میں سلیم شہزاد صاحب کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. تو اس کی صدارت جو ہے وہ سلیم شہزاد صاحب کی ہے. اور یہ اسپیکرز ہیں. ان کے درمیان گووند گلشن صاحب جو ہے وہ اس میں بات کر رہے ہیں. ندیم صدیقی جیسا کونا مشق شاعر اور زبان پہ جس کی پکڑ ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. اور اس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں سہیل اختر وارسی. تو اللہ کرم ہے کہ ہمارے چاروں سیشنز جو ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 سیشنز ایک ساتھ اٹینڈ کرے گا، ان کا رجسٹریشن کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ کہنا چاہیے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں ہم بات کریں کہ ان ٹیچرز کو جو اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو ڈی ایل دی جائے، کیونکہ ایسے لوگ ملیں گے نہیں سر. جس طریقے سے اتنی محنت، سارے لوگ جب ہم آ گئے اکٹھے ہو گئے تو یہ سارے لوگوں کو اعتبار آیا کہ نہیں مالیگاؤں میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے. انڈیویجول لیول پہ لوگ لانے نہیں پائیں گے اتنے اہم لوگوں کو ایک ساتھ. ہم نے ماشاءاللہ کوشش یہ کی ہے کہ جو بڑے مہمان ہیں ان کے فلائٹس کے ٹکٹ سب کو روانہ کیے جا چکے ہیں. ان کا یہاں پہ بہت اچھے ہوٹل میں انتظام کیا ہے رہنے کا. ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام جو ہے آپ اس کو شہر کا پروگرام سمجھیں. آپ سب سے پرسنل ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں کہ یہ خوبصورتی سے کیسے اس کا انعقاد ہو سکتا ہے. کتاب میلہ جب ہوا یا جب بھی کوئی پروگرام ہم نے ماشاءاللہ کیا، آپ سب ہمارے ساتھ آ گئے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے انعقاد میں بھی آپ شانہ بشانہ آئیں. شہر کے ہر جگہ یہ بات پہنچے. جو سیمینار ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارے 300 کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ لوگ نہ آئیں. سنجیدہ لوگ آئیں، وہ جو اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ آئیں. باقی رات کے پروگرام بھی ایسے ہیں کہ مشاعرہ ہو، شام غزل ہو، بیت بازی، تینوں انتہائی منفرد پروگرام ہیں. اس میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. 3000 لوگوں کے بیٹھنے کا وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے. آپ سے یہی درخواست ہے. پروگرام کی جو تفصیل ہو سکتی تھی وہ میں نے بیان کر دی. اب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو 3-4 اہم ادارے ہیں ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں یہ احباب بھی. سب سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے راشد صاحب جو ہے جامعہ محمدیہ منصورہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اردو کے حوالے سے اور زبان کے لیے ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس سرزمین سے دے رہے ہیں جہاں سے الحمدللہ آج اگر ملک میں اردو پہ کہیں کام ہو رہا ہے یا اردو کی بقا کہیں سے ہے تو وہ مالیگاؤں سے ہے. بے شک امتیاز بھائی نے بتایا کہ جس طریقے سے 2014 ہو یا 2021 کا کتاب میلہ ہو، جو رسپانس ملا اور جو الحمدللہ لوگوں کو یہاں پہ زبان کے حوالے سے ایک شوق ہے. دیکھیے عام طور سے خواہ وہ تلفظ ہو یا پیورٹی آف لینگویج جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، انگلش ہو، مراٹھی ہو، ہندی ہو، آپ میڈیا نیوز چینل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو وہ زبان کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے گرتا ہے کہ لوگ اگر آرڈنری چیز ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں اور اس کلچر کو بچاتے نہیں ہیں تو وہ بہت جلدی تبدیل کر جاتا ہے. بے شک. اور یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے اور ایک بہت
ضروری یہ مطلب اس چیز کی، اس کانفرنس کی اور اس طریقے کی پروگرام کی ضرورت تھی کہ آنے والی نسل، جیسے امتیاز بھائی نے بتایا کہ آنے والی نسل کو بھی اپنی زبان پتہ ہو، اور ماشاءاللہ انہوں نے جن لوگوں کو جوڑا ہے اردو کے حوالے سے، جو ملک بھر میں اردو کا مطلب اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کے یہاں آ جانے سے وہ ایک کہہ سکتے ہیں نئی انرجی آئے گی، ایک نیا شوق پیدا ہو سکے. اور ساتھ ہی ایک جو خاص مذاکرہ ہے تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ الحمدللہ جامعہ محمدیہ 50 سال سے آج تعلیم کے اس میں خدمات دے رہا ہے، تو وہ موضوع بڑا پیارا تھا کہ جس طریقے سے دنیا بھر میں تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے ذرائع بدلتے جا رہے ہیں، تو کتنا ہمارے اردو اسکولوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے اور کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کا بھی پینل غالباً 9 لوگوں کا، جی ماشاء اللہ. اور ہر کوئی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے تاثرات پیش کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے امتیاز بھائی نے بتایا کہ جو رجسٹریشن جن لوگوں کا اردو گھر میں ہوگا 300 کے قریب افراد ہوں گے، تو یہ اداروں سے جڑے ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور ہمیں مزید حوصلہ دے اس طریقے کے پروگرام کرنے کا. مالیگاؤں سوسائٹی آف ایجوکیشن، جیسا کہ امتیاز بھائی نے بتایا کہ مالیگاؤں میں پہلے اردو کتاب میلے سے ان کے ساتھ منسلک ہے، بلکہ شہر کو اردو کتاب میلہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے کیا، سنتے تھے، لیکن عملاً جب یہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا تو لوگوں نے کافی سراہا. جیسے کہ آپ نے امتیاز بھائی کی رپورٹ سے آپ کو اس کی خبر ہوئی ہے. 2 میلہ کرنے کے بعد یہ تیسرا جو رش کے بہاراں ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو مقاصد ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے. ان مقاصد کو آپ کے چینل کے ذریعے اہل مالیگاؤں کے قریب جب یہ جائے گا تو اس وقت ان کو احساس ہوگا. ابھی ہم ایک کمرے میں ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ کے ذریعے وہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کل سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی رش کے بہاراں ہے کیا. ہم نے جب پہلا مالیگاؤں کا یہ کتاب میلہ کیا تھا مالیگاؤں میں، تو اس وقت جو NCPL کے لوگ آئے تھے وہ کئی بڑے بڑے شہروں میں کتاب میلہ کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد سب کا یہی خیال تھا کہ بھئی یہاں پر پریکٹیکل جو ہے اردو جو ہے وہ برتی جاتی ہے. ہم نے دوسرے شہروں میں کیا، اردو کے سب ادارے ہیں، مدارس ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن مالیگاؤں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں اردو برتی جاتی ہے. دوسرے کتاب میلے کے بعد جب دلی سے ہماری اسکول میں ایک بک سیلر آئے، بہت بڑے بک سیلر جو ہمارے میلے میں تھے اس وقت موجود تھے، اور وہیں ان سے شناسائی ہوئی تو وہ پتہ پوچھتے ہوئے اسکول میں آئے تھے. ہاں، اور اسکول میں آنے کے بعد خیر علیہ صلاح کچھ خیریت رسمی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے NCPL میں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں اس وقت وہ لوگ جو مالیگاؤں نہیں آ سکے تھے، یہ مالیگاؤں جو ہے نا، اس میں اصل میں یہ لفظ گاؤں لگا ہے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جب باہر کوئی سنتا ہے مالیگاؤں تو NCP والے بھی اسی لیے مذبذب میں تھے کہ یار یہ گاؤں ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہ کئی شہروں پہ بھاری ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بتایا تھا کہ شاید 70 یا 75 اس میں بک سیلر سے حاضر تھے میٹنگ میں. اور جب ڈائریکٹر نے پوچھا کہ ہم کو اگلا جو کتاب میلہ وہ کرنا ہے تو آپ لوگ بتائیے کہاں کرنا ہے، تو ان کا جملہ تھا کہ سب نے بیک زبان کہا کہ مالیگاؤں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو عملی طور سے مالیگاؤں میں ہوتا ہے نا، ورنہ دیکھیے یہ رش کے بہاراں ہم لوگوں نے اسی لیے رکھا ہے، اس کا امتیاز بھائی نے اس کا نام پروپوز کیا ہے، اور پورے ہندوستان سے چنندہ لوگ مالیگاؤں کا نام بہت سنے ہوں گے، ہے نا، شاید کچھ وہ اپنے دل میں کوئی مقصد یہ ہے کہ تجسس بھی لے کے آ رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے تجسس اور جتنے استحجاب ان کو ہوگا، وہ یہاں آئیں گے تو وہ جو سن کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پائیں گے وہ انشاءاللہ. تو اسی لیے ان کو بلایا بھی جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کے بغیر میں یہ کہتا ہوں
آپ لوگوں کے بغیر یہ پروگرام کامیاب نہیں بے ہوگا، شک بے شک. کیونکہ میڈیا تو میڈیا ہے نا، اور اللہ کرم سے آپ لوگ صحیح میڈیا ہیں. صحیح بات. تو یہ آپ لوگوں کا تعاون اس میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. جب ہم ملیں گے تو جیسا بتایا گیا نا کہ یہ مالیگاؤں کا پروگرام ہے، صرف امتیاز بھائی کا یا مالیگاؤں سوسائٹی کا یا منصورہ کا یا مالیگاؤں اسکول کا، یہ پورے شہر کا پروگرام ہے، پورے شہر کی عزت کا سوال. اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے، یہ جو آنے والے ہیں یہ اردو کی اتنی بہاریں دیکھ کے آ رہے ہیں پورے ہندوستان سے، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی. لیکن مجھ کو پورا یقین ہے، ہم لوگوں کو اس لیے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے گزرے ہیں ان حالات سے. تو یہ جو لوگ آنے والے ہیں، جو بڑے بڑے نام انہوں نے گنایا ہے نا، تو وہ لوگ آئیں گے اور یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس بات کا اعتراف کرے گا، بلکہ سب کریں گے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کا شہر جو ہے آج کے اس پروگرام کا اسم بامسمہ ہے. واقعی رش کے بہاریں ہیں، کیا بات. بہت بہاریں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن مالیگاؤں کی جو بہار ہے یہ پور بہار ہے. ورنہ اردو کے لیے بڑے بڑے دبستان مشہور ہیں، لکھنؤ دبستان، دہلی دبستان وغیرہ وغیرہ بہت مشہور ہے. یہ پروگرام ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ مالیگاؤں دبستان جو ہے، جو کہ پریکٹیکل یہاں پہ سب عملی طور سے یہاں بڑھتا جاتا ہے، اور دوسری جگہ جا کے وہ مالیگاؤں کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو. ہاں ہاں. گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا گرا کر دیکھو، آندھیو تم نے درختوں کو گرایا ہوگا. رش کے بارہ کے تعلق سے ابتدائی میٹنگ امتیاز بھائی کی، چیئرمین اسحاق سیٹھ اور ہم لوگ تینوں کی میٹنگ ہوئی میرے ہی آفس میں سب ہوئی. سے پہلے کی. وہاں پر انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا، اور اسی وقت اسحاق سیٹھ نے جو ہے تو پرمٹ کیا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہر اردو کے تعلق سے، چاہے ٹیچرس ہوں یا ہمارے سماجی لوگ ہوں، مشاعرے سے شوق رکھنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے ایک ایک چیز ترتیب دی گئی ہے. اور بچوں کے لیے بھی خاص طور سے اس کے اندر دو تین پروگرام ہیں. دوسری بات یہ کہ تعلیم کے تعلق سے جو سیشن ہونے والا ہے اس کے اندر، اور جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے، یہ جانی مانی شخصیات ہیں، اور مطلب دنیا بھی گھومے ہیں، ان کو تعلیم کے تعلق سے بہت کچھ معلومات ہیں. ہم لوگ کا ایک نظام ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو دوسروں کی طرف نہیں جا پاتے، اس کی بہت ساری مجبوری ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو جا کے دیکھ نہیں پاتے، یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. آج امتیاز بھائی جو ہے تو اس کے توسط سے اتنے لوگوں کو یہاں پر لا رہے ہیں، اور اس تمامی لوگوں کو جوڑ کر تعلیم کے نظام کو جو ہے تو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر اساتذہ جب بنیں گے تو بچوں میں بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہوگی. وہ بھی ایک پروگرام بہت اچھے ڈھنگ سے یہ ہے. اس میں بیت بازی کا ایک پروگرام ہے، جس میں ہماری ایک میٹنگ ہو چکی اساتذہ کے ساتھ. اس میں یہی کوشش کی گئی کہ اس کو کس طریقے سے اچھے ڈھنگ سے کیا جائے. نہیں تو روایتی طور سے تو ایک چیز چلتی ہے، اس کو یہ لے کر چلتے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے. لیکن امتیاز بھائی نے بہت ہی اس کو ڈیپ میں اسٹڈی کر کے اساتذہ سے باقاعدہ مشورہ کر کے اشعار کس طریقے سے ہوں گے، کہاں تک کہ اس کی بندش ہوگی، کیسے اس کو کرنا ہے، یہ سب باتوں کو دھیان سے رکھا ہے. ملا جلا کر بات یہ ہے کہ تیاریاں تو کافی محنت ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں کا اگر ساتھ ہے، مالیگاؤں کا ساتھ ہے، سب کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے.